अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मैं हूं सफदर और आप देख रहे हैं सफदर फॉरेक्स स्कूल यूट्यूब चैनल। तो ट्रेडर्स, आज हम उन 50 मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो मोस्टली ट्रेडर्स फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर करते हैं। वो फॉरेक्स में काम करते हों या वो स्टॉक मार्केट में हो, कम्युनिटी में हो, फ्यूचर में हो, बनास में हो, कहीं पे भी आप काम करते हैं, जो मेजर 50 मिस्टेक्स होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और अगर आपने ये मेरी पूरी वीडियो देख ली तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे। तो पहली जो हम मिस्टेक करते हैं वो क्या होती है कि वो मिस्टेक होती है हमारी, कोई हमारे पास ट्रेडिंग प्लान ही नहीं है और हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। फर्स्ट मिस्टेक ये है। सेकेंडली मिस्टेक ट्रेडर करता है ओवर ट्रेडिंग करता है। थर्ड जो आपकी मिस्टेक होती है वो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आप नहीं जानते होते। शॉर्ट और स्पीड से मैं बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को फ़ायदा भी हो जाए, और अगर आप बार बार देखना चाहें तो इसको, हालांकि हर पॉइंट पे एक डीपली डिस्कस की जा सकती है, लेकिन मैं जस्ट पॉइंट हाइलाइट्स करने वाला हूँ कि कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिससे हम नुकसान करते हैं। फोर्थ नंबर पे हम अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं करते। जज्बात मीन्स के हम कोशिश करते हैं, इमोशन का इस्तेमाल करते हैं, या शॉर्ट टाइम के अंदर बिग प्रॉफिट की हम ट्राई करते हैं विदाउट कंट्रोल इमोशन के हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, और ये हमारी लॉस की वजह बनती है। पांचवी वजह है जो मेजर है, जिसके बारे में बड़े डीपली मैंने अपने कोर्सेज के अंदर भी डिस्कस किया और एक्सप्लेन भी किया है, वो है स्टॉप लॉस का ना लगाना। जब आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो फिर आप बहुत ज़्यादा लॉसेस करते हैं। इस चक्कर में रहते हैं कि अभी मार्केट वापस आएगी, अभी आएगी, अभी आएगी, अभी आएगी, और अगर वो किसी थर्ड वेव में मार्केट चली गई तो कभी भी वापस नहीं आएगी। अगर आएगी भी तो आपका अकाउंट वॉश करके आएगी। 5 नंबर पे है कि लॉस अगर इंट्राडे के अंदर आपने कर लिया है, सिक्स नंबर पे, तो आप उसको उसी तरह रिकवर करने की कोशिश करते हैं जिसमें आप मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो चुके होते हैं। यही वजह है कि आप कंटिन्यू इस मिस्टेक को लेके चल रहे हैं कि सेम डे ही लॉस को रिकवर करके हमने सिस्टम को ऑफ करना है। तो ये भी आपकी एक रीज़न होती है किसकी, लॉस की। 7 नंबर पे कि जिस ट्रेडर्स के अंदर डिसिप्लिन नहीं होता, मुनज़्ज़म एक उसने अपना सिस्टम नहीं बनाया हुआ, उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, वो भी मोस्टली लॉस में ही रहता है। लेवरेज का आप सबको पता है, बड़ा इंटरफेयर है। लेवरेज के बिहाफ पे ही आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, ये आपको बड़ा सपोर्ट करती है, ये बड़ा प्रॉफिट भी देती है। लेकिन अगर लेवरेज ज़्यादा है आपकी तो आपके लॉसेस की मेजर रीज़न यही होती है लेवरेज। जब आप किसी छोटे से कैपिटल पे काम कर रहे होते हैं तो लेवरेज की वजह से आपके बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। 9th नंबर जो है, हम क्या करते हैं कि हम कंट्री मार्केट की कंडीशन को नहीं देखते। सपोज ये स्कैल्पर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं, उनको फोकस में रहना होता है। जो स्कैल्पर्स लॉस करते हैं कि या तो उनके पास बुलिश या बैरिश रिवर्सल पैटर्न्स जो हैं उनका नॉलेज नहीं होता, और वो एक ही डायरेक्शन में अगर बैठ गए हैं, बाई की ट्रेड ले ली है, तो अगले 10-15 मिनट्स तक वो कंटिन्यू अगर बैठे हैं तो उनको अगर बैरिश या बुलिश का आइडिया नहीं है ना तो वो लॉस करते हैं। क्योंकि जब तक मार्केट जब बदलती है ना तो उसके साथ ही आपको बदलना होता है, सेम टाइम में आपको बदलना होता है। ठीक है, जब आप सेम टाइम में बदलते हैं, यानी बाय के ट्रेंड में थे, आपको पता चल गया ट्रेड गलत हो गई है, तो इंस्टेंट ही उस ट्रेड को क्लोज करके जब आप ख़ुद को बदल लेंगे तो ये आपकी मिस्टेक क्लियर होगी। ख़ुद को बदलना होता है मार्केट के साथ, और मोस्टली स्कैल्पर को और इंट्राडे ट्रेडर्स को। नंबर 10 पे है कि आप जब किसी की इन्वेस्टमेंट के साथ काम करते हैं तो भी आप लॉस करते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि एक प्रेशर होता है आपके पास,
آپ نے کچھ ایسی کمٹمنٹس کر رکھی ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ کہ میں آپ کو ایوری ڈے یا ایوری منتھ اتنا پروفٹ دوں گا، اور اس منتھ اگر آپ کے کچھ ٹریڈز لاس میں جا چکے ہیں یا آپ نے پوزیشنل یا سوئنگ ٹریڈز لگائی ہوئی تھی یا انٹرا ڈے میں لاس کر چکے ہیں، تو اس کو ریکوری کا جو پریشر ہوگا یا وہ ذہنی طور پہ جو آپ کو ڈپریشن ہوگا کہ اتنی بڑی اماؤنٹس میں نے یار لاس کر دی ہے، تو اس کے ریکور کرنے کے چکر میں بھی مینٹلی طور پہ آپ کے ڈیسیجن ٹھیک نہیں ہوتے اور آپ غلط ڈیسیجن لیتے ہیں۔ 11 نمبر پہ ہم لوگ نیوز پہ نظر نہیں رکھتے۔ ہم بہت سارے ایپس آ چکے ہیں، تو نیوز پہ نظر ہونی چاہیے کہ جب آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ اتنے بجے نیوز آنی ہے، اور اگر آپ کے ٹریڈز نہیں لگے ہوئے تو ٹریڈ ہی نہ لگائیں، کیونکہ اگر تو آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے انٹرا ڈے کی یا سوئنگ ٹریڈنگ کی یا پوزیشنل ٹریڈنگ کی یا کوئی بھی اسٹریٹجی آپ کے پاس ہے، تو اس ٹائم میں کچھ وقت کے لیے وہ کام نہیں کرے گی، تو آپ کو مارکیٹ کو سنبھلنے میں 30 سے 45 منٹس لگتے ہیں۔ نیوز کے بعد 30-45 منٹس کے بعد جو ہے آپ دوبارہ سے سچویشن دیکھ کے ٹریڈنگ شروع کریں۔ اس کے علاوہ 12 نمبر پہ جو مسٹیکس ٹریڈرز کرتے ہیں، جو غلطیاں کرتے ہیں، جو لاسز کرتے ہیں، کسی سے کورس لیا، کورس کو اسٹڈی کیا، کوئی ڈیمو پہ پریکٹس نہیں کی، کوئی بیک ٹیسٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے، سیدھا ہی ریئل اکاؤنٹ لگایا اور لاس کر دیا، تو 12 نمبر پہ لاس کی یہ ریزن بھی ہوتی ہے۔ اگر تو آپ پروفیشنل ٹریڈرز بننا چاہتے ہیں تو ٹریڈرز جتنی زیادہ پریکٹس کر سکتے ہیں کسی اسٹریٹجی کو لے کے، 2 مہینے تک، 3 ماہ تک اسٹریٹجی کو لے کے اس کے بیک ٹیسٹ کیا کرو، اور زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے اسٹریٹجی کو ڈیمو پریکٹس پہ لگایا کرو، اور ڈیمو پریکٹس بھی آپ کی کون سی ہونی چاہیے؟ جس سائز کا آپ نے ریئل اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے۔ اسٹریٹجی لے لی، بہت اچھا کام کر رہی ہے، لیکن آپ نے $100 کا اکاؤنٹ لگانا ہے یا $500 کا 50,000 پہ ڈیمو پہ کام کر رہے ہیں، یا 3,000 کے اکاؤنٹ پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں، تو کبھی بھی آپ مینجمنٹ نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے جس سائز کا آپ کا ریئل اکاؤنٹ ہونا ہے اسی سائز کے ڈیمو اکاؤنٹ پہ آپ نے کام کرنا ہے۔ 13 نمبر پہ ٹریڈرز، ہم لوگ جب تھوڑے وقت میں زیادہ پروفٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑی مسٹیک کرتے ہیں۔ سم ٹائم ہم اس میں کامیاب بھی ہوتے ہیں، موسٹلی ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی کنفرم اسٹریٹجی نہیں ہے تو آپ جب شارٹ ٹائم میں ارن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ لاسز کرتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ اگر آپ پروفیشنل ٹریڈرز بننا چاہ رہے ہیں تو آپ کو سوئنگ ٹریڈنگ کرنی ہے، یا پھر پوزیشنل ٹریڈنگ کرنی ہے، یا پھر منیمم آپ انٹرا ڈے کی ٹریڈنگ کریں اگر آپ کے پاس کوئی اتھینٹک قسم کی اسکیلپنگ کی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ 14 نمبرز پہ ہم ٹیکنیکل انالیسس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ٹیکنیکل انالیسس چارٹ کے انالیسس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چارٹ کے پرائس کے جو انالیسس ہیں ان کو کبھی بھی نظر انداز نہ کیا کریں۔ جب بھی آپ نے انٹرا ڈے کرنا ہو تو منتھ سے لے کے پریویس 1 منٹ تک چارٹ کا وزٹ کیا کریں، تو اس سے آپ کو ڈے کی ڈائریکشن کا بھی پتہ چلے گا، H4 کے ٹائم فریم کی ڈائریکشن کا بھی پتہ چلے گا، H1 کی کیا پوزیشن ہے، اور پھر اگر آپ اسکیلپنگ یا انٹرا ڈے ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ 15 نمبر پہ جو مسٹیکس ہیں وہ یہ ہیں کہ بغیر سیکھے، بغیر فارکس ٹریڈنگ کو سیکھے آپ ٹریڈنگ شروع کر دی، آپ کو کسی نے کہا، اور موسٹلی جتنے میرے پاس اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میرے دوست نے کہا تھا۔ اب اس دوست سے کوئی پوچھے کہ تو اپنے چند ڈالر کی کمیشن کی خاطر کسی کی زندگی تباہ و برباد کر رہا ہے، تو کیا اگر تو مسلمان ہے یا کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہے تو جو کچھ تو کسی کے ساتھ کر رہا ہے یہ تیرے ساتھ بھی ہوگا؟ ایکچوئل میں جب آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی کو نہیں، خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہونا ہی ہونا ہے اس دنیا سے جانے سے پہلے۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس کمپلیٹ نالج نہیں ہے تو کبھی بھی فارکس کے اندر مت آئیں۔ $1 بھی انویسٹ نہیں کرنا، $1 بھی، جب
تک آپ پروفیشنل ٹریڈر نہیں بن جاتے۔ دیکھو لوگ کچھ بہت کم لوگ، یعنی میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ 5% اسٹوڈنٹ میرے پاس ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں سکھا دیں پھر ہم ٹریڈنگ کریں گے، اور 95% ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اب تو فیس کے پیسے بھی نہیں ہیں، فری میں اسٹڈی کروا دیں۔ تو کوشش کریں کہ پہلے سیکھیں پھر جو ہے وہ آپ ٹریڈنگ کریں۔ 16 نمبر پہ بغیر کنفرمیشن کے، ٹریڈ کی کنفرمیشن کے بغیر ٹریڈنگ کرنا سب سے بڑا جو ہے وہ آپ کے لاس کی وجہ بنتی ہے، جو میں اکثر کہتا رکھتا ہوں کہ جب کسی ٹریڈرز کو ٹریڈ نہیں مل رہی ہوتی تو وہ پھر یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جہاں سے مارکیٹ بائی پہ جائے گی اور میں بائی کی ٹریڈ لیتا ہوں۔ بھائی اس کے اندر ہو سکتا نہیں ہے، اس کے اندر آپ کو 85 سے 90% کنفرمیشن چاہیے ہوتی ہے، تب آپ نے ٹریڈ لینی ہوتی ہے۔ تو جو ہو سکتا والا سسٹم ہے اس کو مائنڈ سے نکال دیں۔ 17 نمبر پہ جو میں نے دیکھا ہے کہ یا تو آپ بہت زیادہ اگریسو ہو جاتے ہیں تو بھی آپ ٹریڈ غلط کرتے ہیں، اور اگر آپ ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں تو بھی آپ ٹریڈ نہیں کر پاتے۔ اسٹریٹجی، میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، اس کے پاس تمام اسٹریٹجیز ہیں میری۔ ایک میری ایسی اسٹریٹجی ہے جو ورلڈ کے اندر میں نے صرف 3 بندوں کو دی ہے، جس کے اوپر میں نے ورلڈ ریکارڈز بنائے ہیں۔ اس کے لیے میں نے شرط رکھی ہوئی ہے کہ جو میرے پاس آئے گا فزیکلی میرے اسکول میں اس کو میں دوں گا، وہ بھی سب کو نہیں، جو لائق ہوگا، جو اچھا اس قابل ہوگا تو اس کو میں وہ دوں گا۔ وہ بھی ان کے پاس ہے، اس کے باوجود ان کے اندر جو ایک ڈر اور خوف ہے اس کی وجہ سے بھی وہ ٹریڈنگ نہیں کر پاتے، اور کچھ لوگ اوور ٹریڈنگ کر کے اوور کانفیڈنس میں لاسز کرتے ہیں۔ 18 نمبرز پہ وہ ٹریڈرز ہیں، ہم وہ لوگ، کیونکہ میں ان چیزوں سے گزر کے آیا ہوں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئے سسٹم اوپن کیا، جو چارٹ سامنے دکھا، اوہو بڑی کمال کی ٹریڈ ہے، ٹریڈ لے لی۔ بعد میں پتہ چلا کہ H4 کے حساب سے میں نے بائی کی لیے، یہ تو سیل کا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ تو یہ مسٹیک بھی آپ کرتے ہیں، تو اس پہ بھی فوکس کریں کہ جب بھی آپ آئیں پورے چارٹ کا انالیسس کرنے کے بعد آپ ٹریڈنگ کیا کریں۔ 19 نمبر پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک ٹائم میں بہت سارے سٹاکس اوپن کر لیتے ہیں، یعنی فار ایگزامپل فاریکس میں اگر آپ ہیں تو آپ نے گولڈ پہ بھی ٹریڈ لگا دی، یورو پہ بھی ٹریڈ لگا دی، جی بی پی بھی، یو ایس ڈی جے پے وائی، یو ایس ڈی کیڈ، اے یو ڈی، یو ایس ڈی، سب پہ ٹریڈ لگا دی۔ تو یہ جو پرابلمز ہوتا ہے یہ بھی ہمیں نقصان دیتا ہے، یہ بھی ایک پرابلمز میں سے مسٹیکس ہے۔ کوشش کیا کرو سب سے پہلے تو اپنے اکاؤنٹ کو دیکھا کریں، آپ کا اکاؤنٹ سائز کیا ہے۔ آپ کا اگر اکاؤنٹ سائز ہے فار ایگزامپل $1000، تو اب دیکھو اس پہ رسک ریوارڈ کیا بنتا ہے، اور جس پیئر پہ آپ کر رہے ہیں اس کے سپریڈ کیا ہے، اس کی موومنٹ کیسی ہے، وہ کتنا فاسٹ ہے، سیشن میں ہے، ود آؤٹ سیشن آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی آپ ایک مسٹیک کرتے ہیں، اس کا بھی خیال رکھیں۔ جو 20 نمبر پہ مسٹیک ٹریڈرز کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ سٹاپ لاس کو چینج کرتے رہنا۔ اگر آپ نے سٹاپ لاس لگایا تھا تو سٹاپ لاس کے قریب جیسے ہی مارکیٹ پہنچی آپ نے چینج کر دیا، نیچے کر دیا، پھر نیچے کر دیا۔ تو یہ ایک ریزن بھی آپ کی ہوتی ہے، بھائی اگر ہٹ ہوتا ہے تو ہونے دو، کون سی زندگی ختم ہو گئی ہے، کون سا پورا دن ختم ہو چکا ہے، کون سا آنے والا ویک نہیں آنے والا، آنے والا منتھ نہیں آنے والا، بھائی ایس ایل ہی تو ہٹ ہوا ہے نا، آگے ہو سکتا ہے اگلے 1 گھنٹے میں آپ کو کسی اور سٹاک کے اوپر اپرچونٹی مل جائے تو وہاں پہ آپ ٹریڈنگ کر لیں، ٹھیک ہے۔ سم ٹائم جو ہم مسٹیک کرتے ہیں 21 نمبر پہ، ہم وہ مسٹیک کرتے ہیں کہ جیسے ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ٹریڈ تو میری پروفٹ میں چلی گئی، اب اس نے کتنا آگے جانا ہے، یعنی اس نے کتنے پوائنٹس کی موو کرنی ہے۔ ایسے ہی ٹریڈ لگی، $1-2 پروفٹ میں آئے، نکل گئے،
اور جب لاس میں مارکیٹ آتی ہے، جب آپ کی ٹریڈ لاس میں ہوتی ہے تو پھر اگر $100 کا بھی اکاؤنٹ ہے تو $50 بھی ویٹ کر لیتے ہیں. تو یہ بھی پرابلمز ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا. تو اس لیے سیکھنا ضروری ہے. جب تک اگر آپ نہیں نہ سیکھتے، آپ بلیو کرو یہ ایسا سمندر ہے کہ آپ اس میں گھسو گے نا. $100 کا نقصان ہوا، اس کو ریکور کرنے کے لیے پھر 200 کا کیا، پھر اس کو ریکور کرنے کے لیے 500 کا کیا، پھر بینک سے لون لیا. اب آپ بڑھتے جاؤ گے اور ایک دن آپ کہوگے کہ سر میں تو خودکشی کرنے والا ہوں یا میرا کوئی حل نکالو. یعنی میں نے سوچا ہے کہ جو صفدر فارغ سکول ہے یہ اس میں ٹوٹلی ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ ہے. جو ہر طرف سے ناکام ہو کے سارا کچھ ہرٹ ہو کے آ جاتا ہے تو وہ پھر صفدر صاحب کریں جی، آپ نہیں کریں گے تو میں خودکشی کروں گا، میں یہ کروں گا، میرے پاس کوئی چانس نہیں ہے. آپ کی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں یوٹیوب پہ، تو آپ مجھے سکھا دیں. بھئی آپ اگر آ گئے ہیں تو صبر کرو، آپ بھی سیکھ جاؤ گے انشاءاللہ تعالی. 22 نمبرز میں کیا ہے کہ کسی نے انالیسس کیا، اس نے گروپ کے اندر کچھ سکرین شاٹ شیئر کیا اور کہا کہ یہ ٹریڈ بن گئی. آپ بھاگے، سیدھی ٹریڈ لگائی. جیسے میں کوئی سکرین شاٹ سینڈ کرتا ہوں، جو کوئی اور اسٹوڈنٹ آپ کی اسٹریٹجی کا سینڈ کرتا ہے گروپ میں، تو آپ نے فوراً ہی ٹریڈ لگا لی، اپنا انالیسس نہیں کیا. یہ بھی آپ کے لاس کی وجہ بنتی ہے. تو اس سے بھی آپ اگنور کریں. جب بھی کوئی آپ کو ٹریڈ سینڈ کرے تو پہلے خود اس کو دیکھیں، کیونکہ آپ خود بھی ٹریڈر ہیں کہ ٹریڈ بنتی بھی ہے یا نہیں. 23 نمبر میں 23 نمبر ہم بہت ساری اسٹریٹجیز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اچھا، صفدر فیملی اسٹریٹجی بھی سیکھی ہوئی ہے، کچھ اور بھی کہیں سے سیکھا ہوا ہے، اس کو کسی ایک کو لے کو چلو گے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے. یہ بھی مسٹیک ہوتی ہے. اور سم ٹائم آپ کی اسٹریٹجی پہ کمال کی ٹریڈ بنی ہوئی ہوتی ہے، کسی اور نے آپ کو بتایا، آپ وہاں پہ چلے گئے، ٹریڈ لگائی، ٹریڈ آپ کے اگینسٹ چلی گئی. اب آپ اسی میں گھوم رہے ہیں، اسی کو دیکھ رہے ہیں. جب وہ ٹریڈ کلوز کی، چارٹ دیکھا ہو یہ تو میری 100% کنفرم ٹریڈ تھی، 90% کنفرم ٹریڈ تھی میری اپنی اسٹریٹجی کی، میں کہاں گھوم رہا تھا. تو ان مسٹیکس کو بھی آپ نظر انداز نہیں کریں گے تو پروفیشنل ٹریڈر نہیں بنیں گے. 24 نمبر پہ ہم ایک مسٹیک کرتے ہیں. وہ مسٹیک کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارے میتھڈ کے حساب سے، ہماری اسٹریٹجی، جس اسٹریٹجی پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں، کہ ٹریڈ نے 100 پوائنٹ موو کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے ٹریڈ لگائی اور جیسے ہی اس نے 15-20 پوائنٹ موو کیا، ٹریڈ سے نکل گئے. بعد میں پتہ چلا یار یہ تو جو میرا میتھڈ تھا یا جو میری اسٹریٹجی تھی یا جو میری حکمت عملی تھی اس کے حساب سے تو اس نے 100 پوائنٹ جانا تھا اور یہ گئی ہے. بھئی آپ زیادہ نہیں کر سکتے تو ٹریلنگ سٹاپ لاس لگائیں، چلو کچھ زیادہ فائدہ آپ کو ہو جائے. تو یہ مسٹیکس بھی ہم کرتے ہیں. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ایموشن، اپنے جذبات کو کبھی بھی ہیوی مت ہونے دینا. ٹھیک ہے ٹریڈرز، جب آپ کے جذبات آپ پہ ہیوی ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اوور ٹریڈنگ کرتے ہیں اور بہت زیادہ لاس کرتے ہیں. تو اگر میرا یہ پارٹس پسند آیا تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. سیکنڈلی، اگر آپ کو پارٹس 2 چاہیے تو نیکسٹ 25 مسٹیکس جو ہے اس کی میں ایک اور ویڈیو بنا دوں گا. وہ آپ کے کمنٹس پہ ڈیپینڈ ہوگا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ وہ بھی، تاکہ جتنی مسٹیکس ہوتی ہیں ٹریڈنگ کے اندر وہ آپ کے نالج میں آ جائیں. کیونکہ اگر میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں تو یہ ویڈیوز بہت لمبی ہو جائے گی. تھینک یو. اللہ حافظ.